ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ, 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 ਇਹ ਮੇਰਾ नारोवाल, ਇਹ मेरा नारोवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सिया। नाजरीन, आज 1 जुलाई 2020 का दिन है। तारीखी एतबार से आज का दिन ज़िला नारोवाल के लिए एक अहम तरीन दिन है, एक संग मील की हैसियत रखता है। जिस दिन नारोवाल को ज़िला का दर्जा दिया गया, तकरीबन 600 साल कबल नारोवाल एक छोटा सा गांव था। फिर 1927 में इसे तहसील का दर्जा मिला। इसी तरह 1 जुलाई 1991 नारोवाल को ज़िला का दर्जा दिया गया। हम मेरा नारोवाल न्यूज़ के प्लेटफार्म से तमाम अहलियान नारोवाल को और ज़िला बनाओ कौंसल के ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं हूँ शुमाइला कामरान। 1984 में ज़िला कौंसल बनाओ की तहरीक को बाकायदा तश्कील दिया गया। इस वक्त नारोवाल ज़िला सियालकोट की ही एक तहसील थी। मारूफ कानूनदान चौधरी एहसान कदीर एडवोकेट साहब इस तंजीम के बानी थे और उसके अलावा वो इसके सदर भी थे। उसके बाद बाबाए सहाफ़त एम हफीज़ुल्लाह साहब को इसका सदर होने का शरफ़ दिया गया और उनके साथ राना लाल बादशाह जो कि एडवोकेट हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। इसके बाद इनके साथ थे जॉइंट सेक्रेटरी तारिक उप्पल साहब जो कि इस तहरीक के बहुत मुतहरिक कारकुन थे। चौधरी नसीर अहमद अतीक मल्ही ऑफ बद्दोमल्ली, वो भी बहुत मुतहरिक कारकुनान और ओहदेदारान में उनका शुमार होता है। ज़िला बनाओ कौंसिल की जद्दा में भी एक शाख बनाई गई जिसके सदर जो हैं वो असद अकरम साहब हैं और उसके साथ उनके जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो मुबशर हफीज़ साहब हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं मज़ीद इनकी बातों के बारे में और मज़ीद ज़िला नारोवाल के हवाले से क्या क्या बातें चल रही हैं वो भी सुनते हैं इनसे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बाबाए सहाफ़त एम हफीज़ुल्लाह साहेब, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो ज़िला बनाओ कौंसल के सदर रहे हैं और सहाफ़त में उनका एक नाम है। वो हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं माहिर कानूनदान जनाब चौधरी एहसान कदीर एडवोकेट साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर तारिक उप्पल साहब जो जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजना हैं और ज़िला बनाओ कौंसल में जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने काम किया। जी शाहिद, मेरे साइड पे जो मेहमान बैठे हुए हैं इनमें सबसे पहले हैं राना लाल बादशाह साहब जो कि एडवोकेट हैं और ज़िला बनाओ तहरीक के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया उस ज़माने में। उनके साथ हैं मिर्ज़ा मुकीम बेग साहब जो कि समाजी रहनुमा के तौर पर काम करें, समाजी लीडर हैं, बहुत मशहूर और मारूफ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बाबाए सहाफ़त एम हफीज़ुल्लाह साहेब जो ज़िला बनाओ कौंसल के सदर रह चुके हैं। बल्दिया च करारदादा तुसां पेश कीतियां सन ज़िला बनाने दे हवाले नाल, वो की सन? ਜਿਹੜੀਆਂ करारदादा सन ना ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਣਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ करारदाद ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੈਦਰ ਪੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਫੀਜ਼ਲਾ तेरा हम जुलूस निकलने वाला है, मतलब बाबा तेरे वाला काम होने वाला है तो कोई तो काम कर। मैं जिले का नाम लिया, एक करारदाद, अगला इजलास, दूजी करारदाद, तो अगला तीजी करार ते आ जेड़े ने ना जो नाल रल गए आन के की गल्लां करन दे ने। मैं अनपढ़ बंदा, मेरे नाल पढ़े लिखे दे नारोवाल दे सब तो वड्डे मेरे नाल राबता किया, मैं उन्होंने नाल राबता किया। टिक्का खान नाल मैं जो ज़िले की गल की ना तो उन्हें अज बड़ी बड़ी कलम जी है ना खिलार देते। कहते आखिया कि नारोवाल ज़िला क्यों बनाया जाए, मतलब कि उन्होंने दसिया कि नारोवाल के इलाके के ज़िले बड़े दूर ने, सियालकोट कित्थे है और गल करो हाँ जाके तो कदों सियालकोट गल जाए तो कदों तुरे तो कदों आए तो इधरों लाहौर किधर है तो दूजा किधर है। दूजा दसिया कि नारोवाल एक और सरजमीन है जिस सरजमीन ने इस मुल्क नूं बहुत कुछ दिता है।
ਆਪਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਣਕਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਵਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਕਈਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तो ਅਸੀਂ पहाड़ जितनी गलती करा। हमारे साथ में मौजूद हैं चौधरी एहसान कदीर साहिब। उनसे हम जानते हैं कि इतना बड़ा कदम जो आपने उठाया, इसमें आपको यकीनी बात है कि मुश्किलात भी आई होंगी और हमें वो महर्रकात से भी आगाह किया जाए, नई नस्ल है उनको बताया जाए कि ज़िला बनाने में क्या क्या उन्हें रुकावटें पेश आईं। जी चौधरी साहिब। सबसे पहले तो मैं मेरा नारोवाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत एक्टिविटी की है जिससे ना सिर्फ नारोवाल का मुकाम बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि इससे नारोवाल की तारीख़ को महफूज करने में भी एक अच्छी कोशिश होगी। इनफरादी तौर पर नारोवाल को ज़िला बनाने का बहुत से सियासी और समाजी लीडरान में शौक़ था, ख्वाहिश थी। यकीनन इब्तदाई तौर पे हफीज़ुल्लाह साहब हमारे दोस्त जो नुआए वक्त के साथ मुंसलिक थे, उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ इस तरह किया कि अपने अखबार को नारोवाल की तमाम शख्सियात की प्रॉपर प्रोजेक्शन करके उनको लीडर बनाया और उसी तरह नारोवाल का मुकाम बढ़ता चला गया। ये इनकी बिल्कुल इनफरादी कोशिश थी। मैं यहाँ आउटसाइडर था जब मैं नारोवाल आया 81 में, तो नारोवाल से इन्होंने मुझे मेरी एक्टिविटी को इतना पीपल्स पार्टी के हवाले से दीगर एक्टिविटी को इतना उछाला कि मेरी रिकग्निशन बहुत अच्छी हो गई। ये इनका ज़ाती फेर था। ये नारोवाल के लिए ज़िला बनाने के लिए भी कोशिश करते रहे हैं, बल्दिया पे हर जगह, लेकिन कमी इस चीज़ की थी कि इनफरादी तौर पे लोग ख्वाहिश तो करते थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने ये महसूस किया, हम 5 दोस्त थे, 3 उनमें वकला थे, राना लाल बादशाह साहब, मैं और मोहम्मद इकबाल दाऊदी, आजकल वो अमेरिका में हैं, उन्हें और एक स्टूडेंट था जुल्करान शिराजी, वो मेरा ख्याल वो भी पाकिस्तान से बाहर चला गया। ये 4 दोस्तों ने मिलके मेरे दफ्तर में बैठ के इस तंजीम का आगाज़ किया और इसका नाम नारोवाल ज़िला बनाओ कौंसिल रखा। उसके बाद हमारी फरमाइश पे हफीज़ुल्लाह साहब ने ज्वाइन किया और दीगर दोस्तों ने ज्वाइन किया, तो ये बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बन गया। उस वक़्त हफीज़ुल्लाह साहब सरपरस्त थे, मैं सदर था और राना लाल बादशाह साहब जनरल सेक्रेटरी थे। तो इस प्लेटफॉर्म से हमने जब काम शुरू किया, तो अगर तारीख़ को याद करें तो वो तो कुछ ऐसा भी है कि हमने लाहौर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की नारोवाल ज़िला बनाने के लिए शीज़ान होटल में, और नारोवाल के सहाफ़ियों को वहाँ मदऊ किया ताकि हमारी आवाज़ जो है लाहौर के ऐवानों तक पहुँच सके। तो ये बिल्कुल हमारा ज़ाती फ़ायदा था, फ़ाइनेंसर कोई नहीं था। हम चंदा करके या 1-2 दोस्त मिल के ये सारी एक्टिविटी करते थे कि एक बड़े होटल में जाके सारे सहाफ़ियों को इकट्ठा करके हमने तारुफ कराया। ये कलेक्टिव हुआ, इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा हुआ। फिर इसको हफीज़ुल्लाह साहब ने लंदन भी अपने सऊदी अरब शाख बना, बेटों को कहा कि वहाँ एक शाख बना लो, वहाँ बन गई। तारक उप्पल साहब ने ज्वाइन कर लिया और दोस्त भी कारवां बनता गया, साथी मिलते गए, कारवां बनता गया। तो फिर यूँ हुआ कि ये बाकायदा एक तहरीक की शक्ल बन गई। जब भी कोई नारा उठता है तो उसके फौरन अगेंस्ट बातें होती हैं। हमसे लोग पूछते थे कि नारोवाल ज़िला क्यों बनाएं, तो हमारा नुक्ता नज़र ये था कि नारोवाल क्योंकि ज़िला सियालकोट में आखिरी तहसीलों में है, नारोवाल शकरगढ़, वहाँ जो बरसकदार ग्रुप था वो चौधरी अख्तर वरियो था उस ज़माने में, वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन थे। जो फंड्स आते थे डेवलपमेंट के, जो मंसूबे आते थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो सियालकोट और इर्द-गिर्द तहसीलों में खर्च हो जाते थे और शकरगढ़ नारोवाल को पैसे नहीं मिलते थे। तो पैसे नहीं मिलते थे तो डेवलपमेंट भी नहीं होती थी।
اس بات کا ہمیں بہت احساس تھا. ہم نے کہا جسٹیفیکیشن یہ دی کہ ناروال اگر ضلع بن گیا تو علیحدہ ہمارے فنڈز میں آئیں گے, ناروال شکرگڑھ کے فنڈز علیحدہ آ جائیں گے, تو ہم ترقیاتی کام زیادہ کریں گے. یہ لوگوں کو سمجھایا. اور یہ آہستہ پھر اس کے بعد ہم دوستوں کا ایک نقطہ نظر تھا کہ ضلع بن جائے گا تو تمام دفاتر یہاں آئیں گے. جب دفاتر آئیں گے تو ناروال کی مارکیٹ کو فائدہ ہوگا, لوگ یہاں آ کے خرید و فروخت کریں گے, ان کے بال بچے آئیں گے, اسکول بنیں گے, ڈیولپمنٹ کے کام ہو گئے. تو یہ آہستہ 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 ہماری جو منطق ہے وہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. آپ کو یہ اب تاریخی بات ہے, میں اسے ریکلیکٹ کر رہا ہوں مرزا صاحب کے لیے خاص طور پہ, کہ 85 کا الیکشن ہوا غیر جماعتی. اس غیر جماعتی الیکشن میں تمام کینڈیڈیٹس نے ہمارا یہ نعرہ اپنے اشتہاروں پہ لکھا کہ ہم اگر جیت گئے تو ناروال کو ضلع بنائیں گے. یہ اس تحریک کا اثر ہے جو ہم 5 آدمیوں نے شروع کی تھی, اور وہ ایک پاپولر نعرہ بن گیا. 85 کے تمام ایم این اے نے اپنے اشتہاروں میں لکھا کہ ہم ناروال کو ضلع بنائیں گے. تو یہ آغاز تھا ہماری تحریک کا. اب یہ تحریک جب آگے چلی تو رکاوٹ یقیناً سیالکوٹ کی طرف سے تھی, کیونکہ ان کی ووٹنگ اسٹرینتھ گجروں کی شکرگڑھ تھی, ناروال تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں ضلع علیحدہ بنے تو وہ ہماری ووٹنگ اسٹرینتھ ختم ہو جائے ضلع کونسل کے چیئرمین بننے کی. تو وہ ہر جگہ وہ برسر اقتدار تھے, پنجاب میں ان کا ہولڈ تھا, سینٹر میں ان کا ہولڈ تھا, انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی. بس اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس زمانے میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب الیکشن لڑنے کے لیے یہاں آ گئے. وہاں ہم باقی سب دوست بھی کرتے ہوں گے بات, جو ان کا یہ نمائندہ تھا فضلی, اس کے ذہن میں نے اور رانا لال بادشاہ نے یہ بات ڈالی کہ جتوئی صاحب الیکشن صرف ایک صورت میں جیت سکتے ہیں کہ ناروال کو ضلع بنا دیں تو الیکشن جیت جائیں گے. یہ بالکل کانا پھوسی ان کو کی. وہ اس کو پک کرتا گیا اور وہ جتوئی صاحب کو بتاتا رہا کہ یہاں لوگوں کا مطالبہ یہ ہے. یقیناً نصیر عتیق ملی صاحب ایکٹیو تھے بہت زیادہ بدعمری سے, انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. تو جب وہ یہاں جلسے کے لیے تشریف لائے تو پہلے یہ سوچا گیا کہ این پی پی کی طرف سے جو بڑا جلسہ تھا نارمل اسکول کی گراؤنڈ میں, وہاں پریزیڈنٹ احسان قدیر کو موقع دیا جائے ان کو تقریر کرنے کا. لیکن اختر صاحب نے کہا کہ نہیں, وہ ضلع کی بات کرے گا کیونکہ وہ ضلع بناؤ کونسل کا بانی ہے اور عہدیدار ہے, تو وہ ضرور یہ پنگا لے گا, اس لیے ضلع اس کی تقریر نہیں کرانی. ہاشم رضا زیدی ایسی تھے, ان کی خواہش تھی کہ یہ بات میں کروں. وہ مجھے فیڈ کرتے رہے کہ اختر مخالفت کر رہا ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ تقریر کریں. فضلی نے بھی کہا کہ کرانی چاہیے تقریر. سٹیج پہ آخری وقت پہ فیصلہ ہوا ہے, کسی کو نہیں پتا تھا. میں سٹیج پہ تھا, مجھے بھی وہاں کرسی ملی ہوئی تھی, بطور صدر ملی تھی مجھے نیشنل پیپلز پارٹی کے صدر کی حیثیت سے, جتوئی صاحب کے ساتھ مجھے بٹھایا گیا. وہاں سٹیج پہ رکاوٹ ڈال رہے تھے اختر صاحب, اور وہ آہستہ آہستہ جتوئی صاحب کہتے ہیں بھائی پاپولر ڈیمانڈ ہے, آپ یہ کیوں نہیں مانتے. ہوا یہ تھا کہ رات کو ہم نے ایک میٹنگ کی, وہ کچہری کے قریب ہوٹل ہے, اس میں ہم نے چندہ اکٹھا کیا اور ہم نے کہا کہ سٹیج کے قریب اپنے آدمیوں کو بٹھا دیں, نوجوانوں کو, جو بینر لے کے کھڑے ہوں گے, پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں گے, اس پہ لکھا ہوگا ناروال ضلع بناؤ. جتوئی صاحب کے آتے ہی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ لہرانے شروع کر دیے. تو یہ ایک ٹیکنیک تھی کہ جتوئی صاحب کے ذہن میں ڈالا جائے کہ ناروال کو ضلع بنانا ضروری ہے. تو وہ یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے سٹیج پہ, میں سن رہا تھا. اختر صاحب اپوز کر رہے تھے, چاند پیر صاحب نے یقیناً وہاں یہ کہا کہ ہاں جی بننا چاہیے, مطالبہ تو ہے, کیونکہ وہ بھی ایک الیکشن لڑنے والے آدمی تھے. تو وہاں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو جتوئی صاحب نے پھر نواز شریف کے تھرو یہ جو ہے سیٹل کر دیا ایشو. وہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ضلع بنے گا, اور وہیں یہ فیصلہ ہوا کہ احسان تقریر کرے گا. تو پھر اس کے بعد میں نے تقریر کی اور وہ ضلع بناؤ کی بات کی, اور پھر اس کے بعد جتوئی صاحب نے اعلان کیا. یہ اس جلسے کی طفیل اور اس الیکشن کے طفیل یہ ممکن ہوا کہ ناروال کو ضلع بنا دیا جائے.
پھر اس کے بعد ڈیلے ہو رہی تھی، تو ڈیلے کو کور کرنے کے لیے خدا نے پھر مہربانی کی، غوث علی شاہ الیکشن لڑنے کے لیے آ گئے. ان کے پاس بھی دوستوں کا ہمارا بیٹھنا تھا، تو پھر انہوں نے بھی جدوئی صاحب کو پیچھے کہا کہ نواز شریف کو کہا کہ میں صرف اس صورت میں الیکشن جیت سکتا ہوں کہ آپ فوراً اناؤنس کریں. تو اس کے بعد اس الیکشن کے لیے فوری طور پہ اناؤنس کیا گیا کہ ناروال ضلع بنا دیا جائے. تو یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے جو میں نے اس لیے بیان کی کہ بہت ساری بھول گئے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی بھی بھول گئے ہیں اس ہسٹری کو. تو یہ مجھے تو ذرا یاد ہے کہ یہ کس طرح ہوا کہ ایک بھوک ہڑتال، میرے خیال ناروال کی تاریخ میں بھوک ہڑتال کی کوئی مثال نہیں. تو وہ ہم نے ارینج کی کچہری میں، ایک دفتر ہے اس کے وہاں. یہ حفیظ اللہ صاحب بھی موجود تھے، شہری معززین بھی آ کے بیٹھے بھوک ہڑتال میں، ٹوکن آ کے بیٹھے، کچھ وکیلوں نے میں ہار وغیرہ ڈال دیے. اس میں ایک بڑی منفرد تصویر، ظفروال سے ایک کونسلر تھی کیسرا، وہ اردو سپیکنگ تھی اور وہاں جنرل سیٹ سے الیکٹ ہوتی تھی، پاپولر عورت تھی، وہ آئی ہوئی تھی. ان کو ہم نے کہا آپ بھی بیٹھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں. تو وہ ایک مطلب پیپلز پارٹی کے گوجرانوالا ڈویژن کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے بٹھا لیا. تو اس طرح بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے. اور وہ ایک کچہری، کیونکہ وہاں ایکٹیویٹی کا مرکز تھی پرانی کچہری، تو وہ ساری ایکٹیویٹی جو بہت زیادہ پروجیکٹ ہوئی، وہ ایک ایکٹیویٹی وہ بھی ہم نے اس پلیٹ فارم سے کی کہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا، اور وہ اخباروں میں چھپوائی حفیظ اللہ صاحب نے. بالکل یہ جو اس کو موومنٹ کو کامیاب کرانے کا رول صرف اور صرف حفیظ اللہ صاحب کا ہے، اخباری پروجیکشن کے لحاظ سے. اگر وہ اخبار میں پروجیکشن نہ کرتے، اس کو ایک تحریک نہ بناتے، ہم لوگ اتنے اشتہار تو نہیں چھپوا سکتے. ظاہر ہے ہمارے کوئی مطلب پولیٹیکل موٹیو زیادہ نہیں تھے لیکن کم تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس تحریک بنانے میں اخبار نوائے وقت نے بہت کام کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر اس کے بعد حفیظ اللہ صاحب نے وہ کتابچہ تحریر کیا جس میں ناروال کی تاریخ کو محفوظ کیا، وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. گزٹیئر سے میں کلیکشن ہوتی ہے وہ ساری. تو وہ ٹھیک انہوں نے جو پرانے ناروال کے شخصیات تھی ان کے نام لکھے اور بڑے انصاف سے لکھے. تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن تھی. وہ ہم نے ایک پمفلٹ بنایا تھا، ناروال ضلع بناؤ کونسل، وہ تعارف تھا، ان میں سب دوستوں کے فوٹو تھے. تو وہ حفیظ اللہ صاحب نے لکھا تھا. تو مطلب یہ قلمی کاوش بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جس طرح یہ آپ اب کر رہے ہیں، یہ بھی ایک کاوش ہے. تو اب دیکھیں وقت گزر گیا ہے، آج دیکھیں کہ مطلب ناروال میں بہت سے لوگ امیر ہو گئے ہیں اس کاروباری ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ضلع میں ہوئی. ناروال کی پراپرٹی کی قیمت بے شمار بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، ساری عوام کو فائدہ پہنچا ہے. تو اس لیے ہم نے جو لوگوں کو سمجھا رہے تھے اس کا پھل یہ ہے. اب دیکھیں یہ پچھلے دور حکومت میں، یا مطلب میں چلے نام نہیں لیتا لیکن انصاف تو یہ ہے کہ نام لینا چاہیے، احسن اقبال صاحب نے 3 یونیورسٹیاں یہاں بنائی ہیں. ضلع تھا تو بنی ہے نا، اگر یہ گاؤں تھا تو نہیں بنتی، اگر یہ تحصیل ہوتی تو نہ بنتی، کسی تحصیل میں یونیورسٹی نہیں بنتی. تو وہ ضلع تھا، اس کا ایک مقام تھا، یہاں اچھے لوگ رہتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ، وہ ایک پولیٹیکل ہے کہ وہ اس وقت کیونکہ حکومت تھی جن لوگوں کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کو بلایا جائے کہ اس کا نام ہو ضلع بنانے میں، وہ اس کا پولیٹیکل گین لینا چاہتے. یہ سیاستدان کرتے ہیں، گلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سیاستدان کرتے ہیں. اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو مجھے تو بالکل نہیں برا لگتا، کیونکہ انہوں نے گین تو لینا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ضلع ہم نے بنایا، اور یقیناً وہ اسٹیج پہ موجود تھے. ایمانداری کی بات ہے کہ وہ اسٹیج پہ موجود تھے، اس وقت انہوں نے حمایت کی ہے ہماری آواز کی. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں. آخر میں پھر شاہد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ ناروال ضلع کا یہ اگر یہ ہے تو اللہ کرے آہستہ آہستہ یہ چینل بن جائے اور کنٹری وائڈ چلے. تو
تو میری خواہش تو یہ ہے. ابھی چوری احسان قدیر صاحب نئے دور میں پرانی باتیں سنا رہے تھے، اور یقینی بات ہے کہ ان کی باتیں، ضلع ناروال کی جو کہانی ان کی زبانی ہم نے سنی ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہے، اور آنے والی نسل کے لیے ایک بہت بڑا ایک تحفہ انہوں نے آج میرا ناروال کی وساطت سے ریکارڈ کروایا. تو ہم انہیں پروگرام میں آنے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے درمیان ضلع بناؤ کونسل کے جنرل سیکرٹری اور جناب رانا لال بادشاہ صاحب موجود ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور ضلع بناؤ تحریک کا سارا بوجھ ان کے ذمہ تھا، اور بہت ساری سرکاری میٹنگز اور مختلف تنظیمات کے ساتھ ان کا کوارڈینیشن رہتا تھا. تو آج ہم ان سے بھی ناظرین کے لیے پوچھیں گے کہ جی رانا صاحب، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا تاریخ کے اوراق میں کیا کیا آپ نے کام کیا تاکہ ہماری آنے والی نسل اس سے استفادہ حاصل کرے. ضلع بناؤ کونسل کی تاریخ اور تحریک کی پس منظر مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ہم 4 اشخاص، وہ مبارک شوز کے ساتھ ان کا دفتر تھا اوپر بلائی منزل پہ، چوری احسان قدیر انکم ٹیکس ایڈوائزر کا، تو وہاں بیٹھ کے ہم نے 12 جنوری 1984 کو ناروال ضلع بناؤ کونسل بنائی. تو اس کے پہلے صدر احسان قدیر صاحب تھے، اور اس میں باڈی میں چوری طارق اپل صاحب کو پھر میں نے ریکویسٹ کی وہ جوائنٹ سیکرٹری آئے. تو ہم نے کوشش کی، اس وقت لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں اس سے پراپرٹی ٹیکس بڑھ جائے گا. طارق صاحب کی ایک عزیز تھے، ان کے ماموں تھے سلیمان اپل صاحب، ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس سے تو ٹیکسز کی بھرمار ہوگی. لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر ضلع نہ بنتا، اگر 90 میں جتوئی صاحب نے اناؤنس کیا اور 91 میں 1 جولائی 91 کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا، اگر ڈسٹرکٹ نہ بنتا تو پھر یہ نہ یونیورسٹیز بنتی، نہ یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنتا، نہ یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹس ہوتی، نہ یہ سرکولر روڈ ہوتا، تو نہ یہاں پلازے ہوتے. آج شکرگڑھ اور ظفرآباد سے لوگ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ناروال، کیونکہ یہاں اچھے تعلیمی ادارے ہیں، یہاں اچھے صحت کی سہولتیں ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام کریڈٹ ضلع بناؤ کونسل کو جاتا ہے اور حفیظ اللہ صاحب کو جاتا ہے، جو اس تنظیم کے روح رواں تھے. آج اگر میڈیا کو چوتھا ستون کہتی ہے حکومت، اس وقت بھی اخباروں کا بڑا رول تھا، پرنٹ میڈیا تھا، نوائے وقت ایک پاپولر اخبار تھا. تو حفیظ اللہ صاحب نے بڑی ایمانداری سے یہ محنت کی، اور ہم نے سب دوستوں نے مل کے، احسان صاحب نے، میں نے، طارق اپل صاحب نے، نذیر بٹ مرحوم نے، جو بھی حافظ ریاض گنج حسین آباد کے دوستوں نے اس کے لیے کوشش کی. اختر وریوں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کے جو ضلع ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر تھے وہ اوپنلی ہمارا ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ناروال کو ضلع بننا چاہیے. تو اللہ نے کیا کہ جتوئی صاحب کو جو سابق وزیر اعظم ورگیو صاحب ہی لائے ناروال میں کینڈیڈیٹ بنا کے، تو انہی کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے یہ ضلع کا اناؤنس کروایا، اور سید غوث علی شاہ نے اس کا نوٹیفیکیشن کرایا. اس وقت ہمارے پروگرام میں ضلع بناؤ کونسل کی بڑی اہم شخصیت اور ڈاکٹر طارق اپل صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور ان کی کاوشیں بھی بہت یعنی نظر آئیں، اور ان کا کام جو ہے وہ خود اپنی زبانی بتائیں گے. جی طارق اپل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شاہ ضیاء صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جو برتھ اینیورسری ہے ضلع ناروال بنانے کی، اس کا انتظام و اہتمام کیا ہے. تو ناروال کی جو بنانے کی جدوجہد ہے وہ دل خراش بھی ہے اور بڑی دراز بھی ہے. میں جب میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو مجھے ڈومیسائل بننے کی ضرورت پڑی. مجھے اس کے لیے 3 دفعہ سیالکوٹ جانا پڑا. اس وقت وسائل بھی کم تھے، عمر چھوٹی تھی، تعارف بھی نہیں تھا، تو وہ بڑی مشکلات پیش آئیں. اس کے بعد پھر جب میں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تو مجھے اپنے میڈیکل سٹور کے لائسنس کے لیے بھی 3-4 دفعہ، ایک ہی لائسنس تھا، اس کے لیے سیالکوٹ جانا پڑتا. کبھی ڈی ایچ او صاحب تشریف نہیں رکھتے، کبھی کوئی کلرک غیر حاضر ہے، تو ایک چھوٹا سا کام جو اب 1 منٹ میں ہو جاتا ہے
اس کے لیے 3-3 4-4 چکر لگانے پڑے. تو اس وقت چوہدری احسان قدیر صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں اور رانا بادشاہ صاحب, انہوں نے ضلع بناؤ کی ایک تحریک شروع کی تھی اور بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیالات کو ہر ذہن میں ہوتے ہیں, ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک اجتماعی پلیٹ فارم جو ہوتا ہے اس کو مہیا کرنا یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوتی ہے, بہت بڑا کام ہوتا ہے. جب لوگ جب ہم ضلع کی بات کرتے تھے تو ہمیں مذاق اڑاتے تھے, لوگ کہتے تھے اس کا نقصان ہوگا. ہمیں بجائے انہوں نے سپورٹ کرنے کے بہت سارے لوگوں نے ہماری مخالفت بھی کی. تو بہرحال چوہدری احسان قدیر صاحب اور رانا بادشاہ صاحب نے ایک مضبوط پلیٹ فارم مہیا کیا, اور اس موقع پر اگر ایم حفیظ اللہ صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. ایم حفیظ اللہ صاحب نے ضلع ناروال کا مقدمہ جس بھرپور انداز سے پیش کیا وہ ناروال کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اور یہ 3 لوگوں کی مضبوط ٹیم تھی, ذوالقرنین بھی ساتھ تھے, اور جب میں ان حالات سے گزرا تو میں نے ان کا کام دیکھا, متاثر ہوا. رانا لال بادشاہ صاحب نے مجھے مدعو کیا اور میں بھی اس جدوجہد کے ساتھ شامل ہو گیا. یہ جو ضلع بنا ناروال کا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے کتنے جلوس ہیں, کتنا احتجاج ہے, کتنی بھوک ہڑتالیں ہیں, کتنی ریلیاں ہیں, کتنے جلسے ہیں, اور کتنی ایک کٹھن اور مشکل اور صبر زما جدوجہد ہے, اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناروال میں جب خبر چھپتی تھی ضلع کی, کوئی پروگرام ہوتا تھا تو وہ لوکل اخبار ہوتا تھا. تو ایک دن ہم سارے دوست بیٹھے تو ہم نے یہ مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ہماری جو کوریج ہے وہ لاہور میں جو اخبار نکلتا ہے, شائع ہوتا ہے, اس پر آ جائے. اس کے لیے ہم نے 50 روپے اپنے پاکٹ منی سے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے, اور چوہدری احسان صاحب, قدیر صاحب اور ایم حفیظ اللہ رانا لال کی قیادت میں ہمارا ایک چھوٹا سا وفد گیا. مار روڈ پہ ایک ہوٹل تھا, شیزان ہوٹل. تو وہاں ہم نے ایک پریس کانفرنس کی, اور وہ جو 3 سطری جو خبر ہے نا وہ اگلے دن لاہور کے اخبارات میں شائع ہوئی, سب اخبارات میں. تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ ناروال کی جو بات ہے وہ لاہور تک پہنچے ضلع کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ فنڈ کے حوالے سے جب کبھی ضرورت پڑتی تھی ہم آپس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے, اور بڑی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم نے اپنی جیب خرچ سے بڑی ہمت کر کے کام چلایا. اور ایک بات میں بڑی تاریخی کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی تاریخ میں ناروال ایک واحد ضلع ہے جو سیاسی حکومتوں کی ترجیح نہیں تھا, انہوں نے بالکل نہیں بنایا. یہ صرف اور صرف فقط اور فقط ضلع بناؤ کونسل کی ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد, اور ناروال کے جو ہمارے سیاسی اور سماجی دوست تھے, جو رہنما تھے, جو کارکن تھے, ان کی ایک لازوال اور ناقابل فراموش جو صحیح ہے, اس کے نتیجے میں ضلع بنا. اور اس کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مثال میں یہ پیش کرتا ہوں کہ جب سیاسی طور پر اس کو ضلع بنا دیا گیا تو اس کے کئی سال بعد تک بھی جو ہمیں سہولتیں ملنی تھیں وہ نہ مل سکیں. اس کے لیے پھر ہم کو الگ سے جدوجہد کرنی پڑی, کیونکہ یہ حکومتوں کی ترجیح تو تھا ہی نہیں. یہ تو ہم نے مطالبہ کر کے اپنی کوشش کے ساتھ یہ بنوایا بھی تھا اور اس مطالبے کو منوایا بھی تھا. اور پھر اس کے لیے ڈی ایچ کو اسپتال کے لیے پھر ہمیں جدوجہد کرنی پڑی, اس کے لیے ہڑتالیں کرنی پڑی, اس کے لیے جلسے کرنے پڑے, اور ہمیں کمشنر صاحب سے, وزیر صحت سے ملنا پڑا. پھر ناروال جو ہے جو دوسرے معاملہ سوئی گیس کا مسئلہ تھا اس کے لیے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑی. تو مقصد یہ ہے کہ ضلع بنا دیا گیا تھا لیکن ترقیاتی کام یہاں نہیں کروائے گئے تھے. شاید سیاسی لوگ ہم سے بدلا لینا چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. ایک بات جو اس پوری تحریک میں بڑی زبردست ہے, جو ہمارا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, جب الحمدللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وکٹری گول تھا, وہ یہ تھا کہ اتفاق سے جتوئی صاحب سندھ سے الیکشن ہار گئے. تو اس وقت وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے. تو ہمیں انہوں نے بلایا وہاں
کوئی 200-250 بندوں کو ناروا کے جو ذمہ دار تھے سیاسی طور پر جو اہم تھے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہماری دعوت کی، ہم وہاں گئے، وہاں بھی ہم نے ضلع کی بات کی، لیکن انہوں نے ہماری انسنی کر دی۔ پھر جب وہ ناروال میں ان کا جو آخری انتخابی جلسہ تھا وہ بہت زبردست تھا، اس میں لاکھوں لوگ تھے اور بڑا اس کا اہتمام و انتظام کیا گیا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، ان کی جو کانسٹیچوئنسی تھی، تو اس کے لیے جو کریڈٹ جاتا ہے ضلع بنو کوثر کو، چوہدری احسان قدیر صاحب کو، ایم حفیظ اللہ صاحب کو، رانا لال بادشاہ کو، اور ضلع بنو کوثر جو عہدے دار ہیں، وہ کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ہم نے رات کو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہی جتوئی صاحب تقریر کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم نے آپس میں پیسے اکٹھے کیے، اس کے لیے بینر، پلے کارڈ، جھنڈے وغیرہ سارے جو ہیں وہ ہم نے 300-400 کی تعداد بنا دیے، اور 200-300 ورکر جو تھا ہمارا تو انہوں نے ہزار بند میں چھپا دیے نالے کے نیچے، اور ہم پر یہ سیاسی پریشر تھا کہ آپ نے ضلع کی بات نہیں کرنی، جلسے کو خراب نہیں کرنا، یہاں کوئی ایسا مطالبہ پیش نہیں کرنا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، لیکن جو ہی جتوئی صاحب جلسے کے لیے تشریف لائے تقریر کے لیے تو ہمارے ان کارکنان نے ہماری ہدایت کے مطابق اپنے ہزار بندوں سے وہ جھنڈے بھی اٹھائے نکالے باہر، وہ بینر بھی اٹھائے اور وہ پلے کارڈ بھی اٹھائے، اور ساتھ ضلع نارووال کو ضلع بناؤ کا زبردست پرجوش نعرہ شروع کر دیا۔ جتوئی صاحب کو تقریر روکنا پڑی، 2-4-5 منٹ تقریر رکی رہی، وہ سٹیج پہ کچھ مشاورت ہوتی رہی، ہم مسلسل احتجاج کرتے رہے، جلسہ رک گیا، تقریر رک گئی، ایک سکتہ طاری ہو گیا، تو پھر 2-4 منٹ کے بعد یکدم جتوئی صاحب سٹیج پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نارووال کو ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر وہاں نعرے بازی شروع ہوگی، مبارکبادیں شروع ہوگی، پھر جوش و خروش تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری طریق کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ وکٹری گول تھا۔ اور اس کے بعد غوث علی شاہ صاحب کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن لیٹ ہو رہا تھا، اور جب جتوئی صاحب الیکشن جیت گئے تو پرائم منسٹر بن کے نواز شریف صاحب، جتوئی صاحب نے سیٹ خالی کر دی، تو اس سیٹ پہ پھر اللہ کے فضل سے نارووال جو بہت خوش قسمت علاقہ ہے کہ غوث علی شاہ صاحب الیکشن لڑنے کے لیے آ گئے، بعد میں غوث علی صاحب کے وزیر تعلیم بنے، اور انہوں نے پھر ہمارے مطالبے پہ اس کا نوٹیفیکیشن کروایا۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود لوگوں نے مخالفت کی، سماجی لوگوں نے مخالفت کی، سیاسی لوگوں نے حمایت بھی کی، چند پیر صاحب نے حمایت بھی کی، ہمیں سپورٹ بھی کیا، اور بڑے لوگوں نے ہماری مخالفت بھی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کٹھن حالات میں ہمارے ان قائدین نے اتنی طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد کامیابی حاصل کی، یہ نارووال کے طریق کا حصہ ہے۔ جب نارووال کا مورخ تاریخ لکھے گا تو اس میں مجھے فخر ہے کہ وہ ذکر کرے گا اس سرزمین کا، یہ جو مٹی ہے یہ میری دھرتی ماں ہے، اس میں ہمارے بڑوں کا خون شامل ہے، ہمارے بڑوں کے سجدوں کے نقوش شامل ہیں۔ جب میں اس دھرتی پہ قدم رکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، جس طرح سیالکوٹ کو علامہ اقبال کا شہر کہتے ہیں، اسی طرح فیاض احمد فیض کی نسبت سے نارووال کی فیض کی بستی کہا جاتا ہے۔ قدرت کی فیاضیوں سے مالا مال ہے، بڑے باکمال لوگ یہاں ٹھہر کے اس کو وقار عطا کر گئے۔ یہ شعر و سخن ادبی لوگوں کی بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی یہ کر رہا ہے، مردم خیز علاقہ ہے۔ تو اس علاقے کو اپنا اصل مقام دلانے میں کسی نے کام نہیں کیا۔ یہاں بڑے ریٹائرڈ جج آئے، چیف جسٹس آئے، وزیر آئے، اٹارنی جنرل آئے، سیاسی لوگ آئے، آپ حیران ہوں گے ممتاز محمد خان دولتانہ صاحب جب متحدہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے نارووال سے ان کو الیکٹ کروایا گیا، اس وقت وہ دولتانہ بنے، وزیر اعلیٰ بنے۔ جب جتوئی صاحب کیئر ٹیکر تھے انہوں نے الیکشن یہاں لڑا، تو الحمدللہ آج آسن اقبال صاحب ہیں اس کے نارووال کے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے بڑے ترقیاتی کام کرے ہیں۔ جس طرح میرے محسن چوہدری احسان قدیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم جب ایک اکائی بن گئے، ہمارا ایک ڈسٹرکٹ
नारोवाल बाकायदा बन गया तो फिर हमें उसका पूरा हिस्सा मिलना शुरू हो गया डेवलपमेंट का। हम मुतालबा करते थे कि जो हमारा हिस्सा है, जिस तरह आप दे रहे हैं लाहौर को, जिस तरह मुल्तान को, जिस तरह साहिवाल को, जिस तरह वहड़ी को, ये सारे सियासी बुनियादों पर ज़िले बनाएंगे, हमें भी उसका हिस्सा दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आज जो ज़िला बना है इसमें हमारे इन रहनुमाओं का, दोस्तों का, नारोवाल के समाजी और सियासी लोगों का और जो कारकुनान हैं उनका बड़ा रोल है। मेरा ये मुतालबा है, मेरा नारोवाल के चैनल से, ज़िली इंतज़ामिया से, कि जिन लोगों ने ज़िला बनाने के लिए एक किरदार अदा किया है उनको एक सरकारी तौर पर हमेशा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, सरकारी तौर पर उनको पजीराई मिलनी चाहिए। आज डीसी साहिबान हैं और डीपीओ साहब हैं जो इतनी अहम सीटों में बैठे हैं, ये ज़िला बना है तो उनको ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, उनको ये मुकाम व मर्तबा उन्होंने दिया है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे नारोवाल चैनल का एक दफ़ा फिर, और मेरे नारोवाल की टीम का, और जो हमारे बाजी कंपेयर हैं उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि नारोवाल के दूर दराज इलाके में इस चीज़ की कमी थी कि उन्होंने एक मेरे नारोवाल के नाम से एक चैनल का आगाज़ किया है, और यकीनन उसका म्यार जो है वो एक कौमी चैनल जैसा है। हमारी इनके साथ सपोर्ट भी होगी। हम चाहेंगे कि इस चैनल के ज़रिए से ये नारोवाल के मसाइल को उजागर करें और नारोवाल जो जो सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको उजागर करें, और ये कर भी रहे हैं। तो आखिर में कि हमारा नाम भी शामिल है तज़य्यिन गुलिस्तान में, हमें भी याद कर लेना गुलशन बन जा बहार आए। जी, मेरे काबिल कदर और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ने जो बातें की तहरीक के हवाले से, ज़िला बनाओ नारोवाल के हवाले से, मेरे ख्याल में क्या, बल्कि अगर यकीन माने तो सच्ची बात यही है कि इनकी बातें जो हैं एक संगे मील की हैसियत रखती हैं, और इनकी काविशें जो इन्होंने दिन और रात की, और जिन काविशों की बेस पे इस वक्त ज़िला नारोवाल हमें मिला है, वो एक संगे मील की हैसियत रखते हैं, और तारीख़ में इनका नाम हमेशा रिकॉर्ड होगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ज़िला बनाओ तहरीक जो नारोवाल थी उसके हवाले से काम किया। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अब्दुल वहीद भट्ट साहब, जो कि अंजुमन शहरियान सेक्रेटरी, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि नारोवाल को ज़िला बने हुए 31 साल हो गए हैं। इस दिन के हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, चूँकि आज ज़िला नारोवाल की 31वीं सालगिरह है। मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि नारोवाल को बने हुए ज़िला 31 बरस हो चुके हैं, और मैं उन शख्सियात में मौजूद हूँ कि जिन्होंने नारोवाल को ज़िला बनाया था। इंसान अपनी ज़िंदगी बसर करके गुजर जाता है, लेकिन जो किताब के औराक हैं उनके अंदर कुछ ऐसे नाम रह जाते हैं जिनको आने वाली नस्ल जो है पढ़ती है। जिन शख्सियात ने पाकिस्तान बनाया था वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान के बासी हैं वो उनका तज़किरा किसी न किसी हवाले से ज़रूर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चौधरी एहसान कदीर साहिब, मोहतरम एम हफीज़ुल्लाह साहिब, मोहतरम राना लाल बादशाह साहिब, मोहतरम डॉक्टर तारक उपल साहिब, और जो इनके उस वक्त साथी थे, बिलाशुबा अगर ये तगोदो ना करते, कोशिश ना करते, तो आज मैं और मुझ जैसे बहुत से नारोवाल के शहरी जो हैं बहुत सी सहूलियात से महरूम हो जाते। ये इन दोस्तों ने अपनी तगोदो के ज़रिए, अपनी कोशिश के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, और जिस जुनून के साथ इन साथियों ने ज़िला बनाओ तहरीक को शुरू किया, फिर उसके पीछे पूरा फॉलो अप किया, ये तमाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और नौजवान नस्ल इनका एहसान जो है वो ज़रूर याद रखेगी। और नारोवाल बने हुए 31 वर्ष हो चुके हैं। बहुत से इक़्तिदार वाले भी आए, इक़्तिदार वाले गए भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सहूलियात ज़िला नारोवाल के बासियों का हक है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो चुकी हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये कायदीन जैसे ज़िला बनाने के वक्त इन्होंने पुरज़ोर तरीके से अपनी आवाज़ उठाई और वो मुतालबा पूरा करवाया जो मुमकिन नज़र नहीं आता था, इसलिए
کہ ہمیشہ سیاسی لوگ جو ہیں وہی کسی نہ کسی کام میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان قائدین نے جو جنون کی حد تک اس مشن کو لے کے آگے چل رہے تھے، جیسے یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ لاہور میں پریس کانفرنس کرنا، نارووال میں پلے کارڈز، اور اتفاق سے میں بھی اس جلسے میں موجود تھا جو جتوئی صاحب کا جلسہ تھا، اور بلا شبہ جو انہوں نے فرمایا ویسے ہی ہوا تھا کہ جوش جذبے کے ساتھ ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا کہ نارووال کو ضلع بناؤ، نارووال کو ضلع بناؤ. پھر وہ مجبور ہو گئے قائدین، اعلان کرنے پہ بھی بالکل نارووال کو ضلع کا درجہ دے دیا جاتا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آج وہ تمام تنظیمیں، وہ تمام ارباب اقتدار اور دیگر احباب آج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے اپنی اپنی سطح پہ. یہ ضروری نہیں کہ اجتماع کر کے، لیکن یہ اعزاز میرا نارووال کی ٹیم لے گئی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آج کا دن جو ہے یہ بڑے آسن انداز میں، خوشکن لمحات میں جو ہے سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور اس توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز پہ اور بالخصوص میرے ضلع پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت ان تمام قائدین کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. عبدالوحید صاحب کی ان خوبصورت باتوں کے بعد ہم مرزا مقیم بہک صاحب سے جانتے ہیں. جب ضلع بناؤ تحریک چلی تو اس وقت یہ اسٹوڈنٹ تھے. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ضلع بننے کے بعد 31 سال کے بعد تو اب یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ضلع کے حوالے سے کیا تبدیلیاں ان کو اس میں نظر آ رہی ہیں اور کیا موٹیوز ہیں جو اس کے حوالے سے. میں سب سے پہلے اس انیشیٹو پہ میرا نارووال کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کا یہ کام، ان کا یہ اقدام نہ صرف نوجوان نسل کو ضلع بناؤ مومنٹ کے حوالے سے اویئر کرے گا، بلکہ ان کرداروں کو بھی جاننے کا ان کو موقع ملے گا جو اس تحریک کے بانی تھے اور اس تحریک میں پیش تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو ہیں ضلع بنانے کے جو محرکات تھے، اس میں جو ہرڈلز پیش آئیں، ان پہ بڑی تفصیلی ڈسکشن ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میرا نارووال ضلع نارووال بننے کی 31ویں سالگرہ منا رہا ہے، اگر یہ ضلع نہ ہوتا تو شاید ہم سب اس وقت یہ بات چیت بھی نہ کر رہے ہوتے. میں تھوڑی سی بات کروں گا جغرافیائی حوالے سے. جتنا یونٹ چھوٹا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹلی بینیفٹ جو ہے وہ پبلک کو ہوتا ہے. ان کی ایکسیس جو ہے ایڈمنسٹریٹو اور ایگزسٹنگ گورنمنٹ سروسز تک زیادہ ایزی ہو جاتی ہے. ان کے ٹائم کی اور پیسے کی سیونگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس سسٹم میں پبلک کی پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ انشور ہوتی ہے اور اس سسٹم میں بہتریاں آتی ہیں. جیسا کہ نارووال ضلع بننے کے بعد یہاں پہ جو ترقیاتی انیشیٹو ہوئے، ترقیاتی کام ہوئے، اور جس تیزی سے ضلع نارووال کے لوگوں نے ترقی کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ممکن ہی ضلع بننے سے تھا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ضلع نارووال کے باسیوں کو، اور خاص طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں ضلع نارووال بنانے کے کرداروں کو اور اس موومنٹ میں حصہ لینے والوں کو کہ جنہوں نے اتنی سٹرگل سے اور اتنی ہرڈلز کو فیس کرتے ہوئے اس تحریک کی کامیابی کی طرف یہ گامزن رہے، اور بالآخر آج نارووال اپنے اصل مقام پہ ہے. ایک بڑی اہم بات میں ایک پیغام کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ضلع بناؤ تحریک کا آغاز کیا تھا تو سیاسی طور پر میرا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. چوہدری احسان قدیر صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. احمد حفیظ اللہ صاحب مسلم لیگ کے کارکن تھے، اور رانا لال بادشاہ صاحب کا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے تھا. یہ پہلی دفعہ نارووال میں یہ ایک مثال قائم کی ہے کہ ضلع بناؤ کونسل کے جو ممبران تھے انہوں نے مسلکی تعصبات اور ذاتی اختلافات اور سیاسی اختلافات سے اوپر اٹھ کر ایک کاز کے لیے، ایک مشن کے لیے کام کیا.
پروگرام کے اختتام پہ میں اہلیان نارووال کو نارووال کی 31st برتھ اینیورسری کی مبارکباد دیتی ہوں. آپ تمام لوگوں سے جو کہ نارووال میں رہنے والے ہیں ایک ریکویسٹ ہے کہ نارووال کو خوبصورت بنانے کے لیے، نارووال کو اچھا بنانے کے لیے جتنی بھی تعمیری سرگرمیاں آج کے نوجوان اختیار کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے ملک کو اور اپنے ضلع کو خوبصورت ترین بنائیے. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہوم.